अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रूहानियत और साइंस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ताबिंदा अनवर। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम खूबसूरत तो है ही, लेकिन इतना इन्फॉर्मेटिव है कि हमारी ज़िंदगियां बदलने वाला है। चूँकि हमारी ज़िंदगियों में इन टॉपिक्स की और इनको डिस्कस करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि जितने भी हमारे अभी माहौल चल रहा है और उसमें इस चीज़ की काउंसलिंग और इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी जो आज के मेहमान शख्सियत है किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो अपने अंदर खुद अपनी एक पहचान रखती हैं। 4 किताबों के वो बानी हैं और उनकी जो सबसे उनकी किताब को पज़ीराई हासिल हुई वो है नज़रिया दायरा व ताकौन, और उसको हम डिस्कस करेंगे आज। और जब मैंने वो किताब मेरे पास आई, मैंने उसको रीड किया तो मुझे खुद भी जो है एक तजस्सुस था कि मैं कब मेरा प्रोग्राम हो मैं उनसे मिलूं और इसके बारे में हम डिस्कस करें, ताकि वो मुफीद और अच्छी सी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम सबको मिले, ताकि हमारी ज़िंदगियों के जो रुख है वो बदल सकें। चूँकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो तभी खूबसूरत होती है जब हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद मालूम होता है कि हमारा मकसद हयात क्या है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी मैं इंतज़ार नहीं करवाऊँगी। हमारी मेहमान शख्सियत हैं, रूहानी स्कॉलर हैं अब्दुल वहीद निज़ामी अल अज़ीमी। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से ठीक हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से आप हमारे प्रोग्राम में आए, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी 4 किताबें माशाल्लाह, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पज़ीराई मिली वो इस किताब को मिली, और इसको वाकई में मिलनी भी चाहिए थी। तो इसके बारे में जो आपकी खुशी है मैं उसको जानना चाहूँगी। बस ये अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा करम जो है, और कुछ रूहानी हस्तियों की जो है बहुत सारी दवाएँ मेरे साथ रही हैं, तो उन्होंने जो हुक्म दिया था उसकी तकमील में जो है ये किताब मंज़र-ए-आम पे आई है। तो इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट जो है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ बंदा अपने आप को कैसे अटैच कर सकता है, उसकी रूहानी और सेंसी जो है इसमें तशरीह की गई है। ज़बरदस्त। तो मैं ये पहला एक पर्सनल सवाल है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तरफ चूँकि पेरेंट्स का ज़्यादा रुझान होता है मेरा बेटा अच्छा डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, तो इस तरफ जो रुझान है आज के दौर में ये एक अलग सी बात लगती है। तो इतने अलग कैसे हो गए आप? नहीं, वैसे कि देखें माहौल और माशरा जो है वो बंदे की शख्सियत को डेवलप करता है। तो हमारे जो बेसिक बुज़ुर्ग जो हैं उनका चिश्तिया, निज़ामिया, कादरिया, रूहानी सरासत का तल्लुक़ रहा है, और मेरा तल्लुक़ जो है बेसिकली हुज़ूर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब से है, जो इस वक्त सिलसिला अज़ीमिया के सरबराह जो हैं। तो वो अमूमन मैंने उनकी निगरानी में बहुत सारी तस्बीहात, चिल्ले और मुराक़बाजात किए हैं। तो एक हुक्म की तकमील में जो है जब उन्होंने एक मशक़ बताई थी सर्कल और ट्रायंगल के हवाले से, तो उस मशक़ को करते हुए जो है ये किताब मंज़र-ए-आम पे आई है। तो बेसिक मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो तसव्वुफ़ के साथ अटैच है, और मेरा एक अपना शौक़ जो है उसमें जो है बहुत ज़्यादा इसका रुझान था कि अल्लाह ताला के उलूम जो है साइंसी अंदाज़ में जो है लोगों के सामने आए। वही साहब, हम अपने इसी किताब के टॉपिक्स को, क्योंकि 172 टॉपिक्स हैं और कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो थोड़ा सा भी आप समझे कि उसमें जब आप टॉपिक की हेडिंग पढ़ लें और एक तजस्सुस कायम ना हो, एक तिश्नगी सी आएगी कि आपको इसको रीड आउट करना चाहिए। एक अच्छी नॉलेज है, चूँकि हमारी 3 तरह की हेल्थ हैं, तो हम इसके बारे में आपसे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे, लोगों को रहनुमाई मिलती रहेगी। जो पहला सवाल आपसे करना चाहती हूँ, आपने दायरा पे बहुत ज़ोर दिया और पहला टॉपिक भी आपने वहीं से और कुरान और अहादीस की रोशनी में इसको बयान किया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये दायरा है क्या? देखिए, रूहानियत के अंदर जो है बहुत सारी इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे ला इल्ला, नफ़ी इस्बात जो है, या हम जिसको ज़माना मकान टाइम एंड स्पेस की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं। आप गौर करें कि जब हम दायरा लफ्ज़ बोलते हैं तो हमें एक ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ता है जो चीज़ों के ऊपर मुहित होती है। तो जब हम इसको रूहानियत के अंदर देखते हैं तो हम देखें कि पूरी कायनात के अंदर जो ज़मान, जो खला, जो फासला जो है वो हर चीज़ के ऊपर मुहित है। कायनात की कोई एक ऐसी चीज़ बताएं कि जिसके ऊपर जो है ज़मान या फासला मुहित ना हो। तो ज़मान और फासले को रूहानी इस्तिलाह में जो हम दायरा कहते हैं। चूँकि ज़मान, फासला, खला जो है इसके अंदर अल्लाह ताला का नूर है, तो इसलिए जो है उस नूर को जो है उससे वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए उसका इस्तिलाही नाम जो है हम दायरा रखते हैं। और इसके साथ जो तकौन जो है जिसको हम बोलते हैं कि मटीरियल की जितनी भी जो हालतें में नज़र आती हैं, जब ये जो फर्नीचर पड़ा हुआ, इंसान जो है, नबातात, जमादात, हैवानात, जितनी भी शक्लें जो हैं, हम उस मटीरियल को जो है तकौन कहते हैं। तो बेसिकली नज़रिया दायरा और तकौन जो है इसलिए हम बयान करते हैं कि दायरे का तल्लुक़ जो है वो अल्लाह ताला की सफ़ात के साथ है, और उस सफ़ात से जो मटीरियल वजूद में आ रहा है हम उसको तकौन बोलते हैं। बहुत ज़बरदस्त, आपने इसको बहुत सीक्वेंस के साथ और बड़े जामे अल्फाज में और मंझे हुए तरीके से इसको बयान किया। लेकिन जब दायरे का लफ्ज़ आप सुनते हैं तो एक ज़हनी तौर पे आप तैयार हो जाते हैं कि महदूद है।
تو ہم انسان بہت ساری چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں جب محدود کوئی چیز آ جاتی ہے. تو یہ محدود یا لامحدود ہے یا ان دونوں سے یہ آگے ہے؟ اچھا آپ نے دیکھیں اب مٹیریل کی جتنی بھی شکلیں جب نظر آتی ہے وہ ساری محدودیت کی بنا ہے. اگر ہم کہتے ہیں بھئی چاند، تو چاند ایک محدود شکل کا نام ہے، سورج ایک محدود شکل کا نام ہے، زمین ایک محدود شکل کا نام ہے. لیکن چونکہ زمان جو فاصلہ جو ہے، خلا جو ہے، یہ انفینٹی کے اندر ہے، یہ لامحدود ہے. آپ اس کی حدود کا تعین نہیں کر سکتے. نہ ہی انسانی، نہ کوئی انسٹرومنٹ، نہ کوئی ایسا زاویہ ہمارے سامنے ایسا کہ جو زمان کی یا خلا کی یا فاصلے کی ڈیمارکیشن کر سکے. چونکہ یہ لامحدودیت کی علامت ہے تو اس لیے ہم زمان اور خلا یا فاصلے کو دائرے کی شکل میں لامحدودیت کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اکثر اوقات ہمارے ہاں ایک بات سننے کو ملتی ہے کہ انسان محدود ہے، اور جب یہ بات سننے کو ملتی ہے تو کچھ نیگیٹو اور کچھ پازیٹیو چیزیں سامنے آتی ہیں. تو اشرف المخلوقات جو کہ اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہے، تو اس کے بارے میں چاہتی ہوں ذرا آپ تفصیلاً بتا دیں تاکہ لوگوں کے اس کے بارے میں جو ذہن ہے وہ. دیکھیں انسان کی محدودیت یہ ہے کہ ہم انسان کی لائف کو دیکھتے ہیں کہ وہ 60 سال 50 سال 90 سال جو ہے اس دنیا سے چلے جاتا ہے. اس کا مطلب انسان محدودیت کی زندگی گزارتا ہے. اس کا محدود کھانا پینا جو ہے، محدود جو ہے زندگی کے لوازمات جو ہے یا محدود زندگی کی ضروریات ہیں وہ ان کو پورا کرتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا ہے تو وہ محدودیت سے لامحدودیت کے زون کے اندر داخل ہو جاتا ہے. چونکہ میں نے باڈی کو یا مٹیریل کو جو ہے تکون کا نام دیا ہے اور محدودیت کا نام دیا ہے. اگر کوئی انسان جو ہے اس باڈی سے باہر نکل جائے، مٹیریل سے باہر نکل جائے، تو اس کا سامنا جو ہے زمان، خلا یا فاصلہ یا دائرے کے ساتھ ہوتا ہے. چونکہ زمان، خلا یا فاصلہ لامحدودیت کی علامت ہے، تو اگر انسان جو ہے اس کے اندر غور و فکر کرے تو اس کے ذہن کی ساخت اس طرح کی بن جاتی ہے کہ اس کا ذہن خود بھی لامحدود ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب محسوس کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے اس میں تصوف کی بات کی اور 3 طرح کے نظریات اس کے پیش کیے. تو جو چوتھا نظریہ آپ نے پیش کیا وہ بہت الگ ہے، تو یہ کس طرح سے آپ نے اس کو؟ تصوف کے اندر جو ہے بیسک جو ہے 4 نظریات جو ہے اب تک پیش کیے جا چکے ہیں. اس میں جو ہے کہ پہلا جو نظریہ تھا، نظریہ وحدت الوجود جو ہے، یہ حضرت محی الدین ابن عربی نے پیش کیا تھا. اس نظریے کی جو بنیادی چیز یہ ہے کہ پوری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ وجود میں آئی ہے. یعنی کہ زمان اور مکان 2 چیزیں ہم لیتے ہیں. محی الدین ابن عربی جو ہے اپنی تھیوری کے اندر جو ہے اس کو ایک ہی چیز تصور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زمان اور مکان جو ہے اصل میں ایک ہی ہستی کے 2 روپ ہیں، اور اس نظریے کو جو ہے انہوں نے وحدت الوجود کا نام دیا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے کائنات کے اندر کس طرح جو ہے کام کرتی ہے اور جو زمان جو ہے کس طرح وجود میں آیا. بیسیکلی انہوں نے نظریہ وحدت الوجود کے اندر جو ہے اس چیز کو بیان کیا. دوسرا بڑا نظریہ جو ہے وہ نظریہ وحدت الشہود تھا، جو حضرت محی الدین ابن عربی کے بعد جو ہے حضرت مجدد الافسانی نے پیش کیا. حضرت مجدد الافسانی نے جو ہے نظریہ وحدت الوجود کی نفی کی. انہوں نے کہا کہ یہ کائنات کی جو زمان، جو فاصلہ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور مکان الگ چیز ہے. دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات الگ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق الگ چیز ہے. تو اس دونوں نظریات پہ جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے اپنے خیالات اور اپنے اپنے مشاہدہ جو ہے اور اپنے اپنے تصورات جو ہے نوع انسانی کے سامنے رکھے. نظریہ وحدت الوجود کے اندر جو ہے بتایا گیا کہ بھئی پوری کائنات ایک ہول یونٹ ہے، اور نظریہ وحدت الشہود کے اندر بتایا گیا کہ کائنات جو ہے 2 یونٹ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے، اس کی تخلیق الگ ہے. تیسرا بڑا نظریہ جو ہے جو تصوف میں ہے وہ سلسلہ عظیمیہ کے امام حضور قلندر بابا اولیاء جو ہے جو انہوں نے پیش کیا نظریہ رنگ و نور جو ہے. نظریہ رنگ و نور کا بیسک کنسیپٹ یہ کہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیسے شروع ہوئی. کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات جو ہے وہ نزول کرتی ہوئی جو ہے تجلی کی شکل میں، تجلی کی شکل میں، تدلی کی شکل میں، نور کی شکل میں، روشنی کی شکل میں، رنگوں کی شکل میں، مٹیریل کے اندر کیسے منتقل ہوئی. چونکہ یہ بیسک نظریہ جو ہے ایک سائنٹیفک طرزوں میں بیان کیا گیا، اس لیے اس نظریے کو جو ہے بہت زیادہ پذیرائی دی. بیسک نظریہ دائرہ اور تکون جو ہے وہ نظریہ رنگ و نور کی ایک شاخ ہے. جیسے دائرے کو جو ہے ہم نے نور سے شبیہ دی ہے، نور کا مطلب یہ ہے کہ انفینٹی جو ہے، اور جو ہے اپنا جو تکون جو ہے وہ جو رنگ جو ہے ہم اس کو رنگوں سے تشبیہ کرتے ہیں، تو ہمیں مٹیریل کے اندر جتنا بھی جو ہے رنگ نظر آتا ہے تو ان رنگوں کو جو ہے ہم تکون کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے دائرہ اور تکون جو ہے بیسیکلی نظریہ رنگ و نور کی ایک شاخ جو ہے اور نظریہ رنگ و نور کو ایکسپلین کرتی ہے. اچھا، آپ نے اس میں رنگ و نور
پہ جب بات آئی تو آپ نے یہاں پر سائنسی جو چونکہ آج کل ہم سائنس کو بہت مانتے ہیں تو آپ نے سائنسی طریقے سے اس کو بیان کرنے کی کوشش، کیونکہ جو آپ نے اگزامپلس وہاں دی، پہاڑوں کی اگزامپلس دیں، درختوں کی اگزامپلس دیں، انسانی شکل کی، اس کے بعد خانہ کعبہ کی، بہت ساری ایسی اگزامپلس دیں، تو وہ واقعی میں قابل جو ہیں وہ دید ہیں اور اس کی اپریسیشن ملنی چاہیے. لیکن اس میں جو آپ نے ایک بات کی کہ یہ جو روشنی ہے، یہ جو رنگ ہے، اس سے آپ صحت بھی بنا سکتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ ایک الگ چیز چلی جاتی ہے. بیسیکلی اب جو ہے نظریہ رنگ و نور کو سمجھے اور پھر آپ کو جو ہے اس میں ہر چیز سامنے آ جائے گی کہ جتنا بھی مٹیریل جو ہے آپ اس کی بیس کے پیچھے جائیں تو آپ کو جو لہریں ملیں گی. جیسے ہم کسی سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ مٹیریل کو جب توڑتے ہیں تو ہر مٹیریل کی جو اکائی جو ہے وہ ایٹم ہے، اور ایٹم کو جب توڑا گیا تو اس کے اندر جو الیکٹران، پروٹون، نیوٹران جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ الیکٹران، نیوٹران، پروٹون جو ہے وہ لہروں کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہ پوری کائنات جو ہے لہروں کے نظام کے اوپر کام کر رہی ہے. ان لہروں کی جو بساط جو ہے ہم اس کو نور کہتے ہیں. اچھا، اب یہ لہریں جو ہیں آپ دیکھیں کہ جب نزول کرتی ہے تو مٹیریل وجود میں آ جاتا ہے، اور مٹیریل کے ساتھ جو ہے رنگ جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں. انسان جو بیسیکلی رنگوں سے بنا ہوا ہے تو وہ بھی جو ہے اسی نور کی شکل کے ساتھ جو ہے وجود میں آ رہا ہے. تو جب ہم انسان کی باڈی کا تجزیہ کرتے ہیں، باڈی کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، تو ہمیں یہاں پہ بھی کروموسوم جو ہے باڈی، انسان کی جو باڈی جو ہے اس کا جو سیل جو ہے جب اس کو توڑا جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جو پروٹوپلازم جو ہے اس کے پیچھے بھی جو ہے رنگ ہی کام کرتے ہیں کروموسوم کی شکل میں. جو کروموسوم جو ہے چونکہ وہ بھی انسان بیسیکلی رنگوں سے بنا ہوا ہے، اور کروموسوم جو ہے وہ رنگوں کے بنے، اور رنگوں کے پیچھے جو ہے روشنی کام کر رہی ہے. جیسے میں نے کہتے ہیں روشنی کے پیچھے نور کام کر رہا ہے. نور اللہ تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین و آسمان کا نور ہوں. تو یہ نور جو ہے جب روشنی کے اندر کنورٹ ہوتا ہے، روشنی رنگوں کے اندر کنورٹ ہوتی ہے، تو انسان جو ہے اپنی باڈی سے روشناس ہوتا ہے. انسان اپنی باڈی کے اندر جتنا زیادہ تفکر کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اس کی صحت، اس کا ذہن، اس کی روح جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہوگی. جب بیسک چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور کی شکل میں کام کر رہی ہے، تو انسان جب نور کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرے گا تو اس کے اندر روشنی ہے، اور رنگوں کا بیلنس جو ہے خود بخود جو ہے متوازن ہوتا چلے جائے گا. تو یہ جو توازن جو ہے اس کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، ہر لحاظ سے تندرست رکھے گا. جیسے متوازن غذا کھانے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے، تو متوازن زندگی کے لیے یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، بیسیکلی تصوف یا روحانیت جو ہے متوازن زندگی کی بہترین تشریح کرتی ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے جو ہم مادی دنیا کے اندر اہتمام کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کھانے پینے کی احتیاط کے لیے ہمیں روزہ بتا دیا گیا، ذہن کی ایکسرسائز کے لیے ہمیں صلاۃ یا نماز جو ہے وہ بتا دی گئی. جب آپ اپنے ذہن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کی زندگی کے معاملات جو خود بخود توازن میں آ جائیں گے. آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا کیئر آف اللہ ہوگا، تو آپ کی زندگی کے اندر سکون اور اطمینان اس طرح کا ہو جائے گا کہ آپ جو ہے ٹائم اینڈ اسپیس یا خوف اور غم کی زندگی سے باہر نکل جائیں گے. بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے. تو اس کی سب سے جو ادنا ایک کاوش ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ چونکہ ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آسان چیز سے ہم سٹارٹ کر سکیں. دیکھیے، ہمارے ہر دنیا کے ہر مذہب کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرنے کے لیے بہت سارے اشکال، بہت ساری تسبیحات، بہت سارے ذکر اذکار بتائے جاتے ہیں. ہمارے اسلام نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو ہے صلاۃ اور صوم جو ہے، نماز یا روزہ جو ہے، حج اور زکوٰۃ جو ہے، اور اچھے اعمال جو ہے اس کی تاکید کی ہے. تو جب آپ ان اعمال کے پیچھے ان کا جو مقصد یا غرض و غایت جو ہے، دیکھیں کسی بھی اشغال کی یا عبادت کی جو ہے اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان کا تعلق کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو جائے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ذہن اللہ کی طرف رکھنا ہے، اس کو ہم قیام الصلاۃ کہتے ہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہو جائے. تو جتنے بھی اشکال، جتنی بھی ہم تسبیحات عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ بندے کا ذہن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ رہے. تو یہ مشقیں کرنے سے جو ہے انسان کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو جب ذہن اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف ہوگا تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی روشنی، اللہ تعالیٰ کے نوارہ جب داخل ہوں گے تو اس کی زندگی جو ہے خود بخود بیلنس میں ہوگی، اور اس کا ذہن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اٹیچ رہے گا. تو بڑی انیشیل سٹیج پہ ہمیں سب سے پہلا سٹیپ کون سا لینا؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ اس کی بہت ساری مشقیں جو ہیں. بیسک کنسیپٹ جو ہے اگر میں کہوں گا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. بھئی اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. سب سے پہلے آپ نے پہلا سٹیپ یہ لینا ہے کہ آپ نے یہ ارادہ کرنا کہ میں نے اپنے خالق، اپنے مالک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرنا ہے. اب جو ہے کہ عرفان حاصل کرنے کی جو میں نے عرض کیا تھا بہت ساری شکلیں جو ہے، بہت ساری جو ہے عبادات جو ہیں بتائی گئی ہیں. ہم سائنٹیفک طرزوں میں جو ہے ارتکاز کی مشقیں کہتے ہیں، جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں. نماز ایک مراقبہ ہے، روزہ ایک مراقبہ جو ہے. سائنٹیفکلی جو ہے ہم ایک ایکسرسائز ایسی کرتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے اوپر جو ہے جب اپنی نگاہ جو ہے مرکوز کرتے ہیں تو اس ارتکاز کے نتیجے
نتیجے میں جو ہے آپ کے دماغ کے اندر جو ہے آپ ایسی ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے جو فضا کے اندر سے خلا کے اندر سے روشنی کو زیادہ سے زیادہ جذب کرتا ہے، یعنی کہ جو آپ کے اندر خیالات جو ہے منتشر ہوتے ہیں وہ یکسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی طور پہ جو ہے آپ نے اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا ہے۔ کنٹرول کرنے کے لیے صلاۃ یہ بہترین ایک ایکسرسائز ہے۔ صلاۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا، بھئی تمام چیزوں سے قطع طلع ہو کے جو ہے اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز کرنا ہے۔ تو کوئی انسان جب انیشیل سٹیج پہ جو ہے ابتدائی طور پہ اپنے ذہن کو جو ہے یکسو کرتا ہے اور اپنی طرز فکر کو جو اللہ کی طرف ساتھ مرکوز کرتا ہے تو اس کے اندر خود بخود ایسی صلاحیتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے بندہ جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے ایک بہترین مسلمان، ایک بہترین جو ہے روحانی صلاحیتوں کا حامل بندہ بن جاتا ہے۔ آپ نے اس میں بڑے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو بیان کیا ہوا ہے، بہت ڈیپتھ میں جا کے، لیکن آگے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہماری نت نئی ایجادات ہیں، جو ہماری سائنسی علوم نے جدت اختیار کی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ یہ جو ہماری ایجادات ہیں یہ زہر قاتل بن گئی ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ ذرا اس پہ تھوڑا اچھا نہیں، دیکھیں انسان جو ہے بیسیکلی مٹیریل کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا چاہ رہا ہے، جس میں جب انسان اپنے آپ کو مٹیریل کے ساتھ اٹیچ رکھے گا، اس کی توجہ جو ہے اپنے خالق و مالک سے ہٹے گی، تو آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر بھگاڑی پیدا ہوگا، معاشرے کے اندر جو ہے پریشانی تکلیف بڑھے گی، اور ہمارا جو معاشرے کے اندر بے چینی، بیماریاں اور پیچیدگیاں نظر آ رہی ہیں، اس کی مین صرف ایک ہی وجہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے خالق و مالک کے ساتھ یہ رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ بیسک کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ کا کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جو ہے بحال ہو جائے۔ تو جب کوئی انسان جو ہے، اب جو سائنس کی جتنی بھی ایجادات ہے، اگر ان کے اوپر غور و فکر کیا جائے اور اس کے پس پردہ جو علوم جو ہے ان کو تلاش کیا جائے، تو آپ کو ہر ایجاد کے پیچھے جو ہے، ہر علم کے پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفا نظر آئے گی۔ جیسے میں نے مٹیریل کی بات کی ہے، مٹیریل کی کوئی بھی شکل لیں آپ، جو ہے وہ سائنس کی کوئی بھی ایجاد ہو یا کائنات کے اندر کسی قسم کا بھی مٹیریل ہو، آپ اس کی ڈیپتھ کے اندر جتنا اترتے چلے جائیں گے تو اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، کیونکہ بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہو۔ تو اگر آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا تو جب آپ مٹیریل کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں گے تو آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا اور معاشرے کے اندر یہ حق تلفی ہوگی، دوسرے کو اذیت دی جائے گی۔ یہ والی طرز فکر جو ہے معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے۔ میں اپنی اس کتاب کے اندر اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ انسان کا ذہن جو ہے مٹیریل سے ہٹ کے جو ہے مٹیریل کا جو خالق ہے اس کی طرف ہونا چاہیے۔ جی وحید صاحب، آپ نے نقطے سے بات شروع کی، بڑے اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا ڈیپتھ میں جا کے، پھر لوح و قلم پہ آگے، اس کے بعد آپ نے آگے جا کے احساس کو بنیادی طور پہ نگاہ کا نام دے دیا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ نگاہ پر ذرا آپ تفصیل سے دیکھیں تبیندہ، آپ ذرا کائنات کے اندر غور و فکر کریں کہ سائنس نے جو ہے جو نقطے کی تعریف کی ہے کہ ایسی چیز جس کی لمبائی چڑھائی موٹائی نہ ہو، تو اب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز جس کی لمبائی چڑھائی موٹائی نہ ہو۔ آپ سورج دیکھیں، چاند دیکھیں، کوئی مٹیریل پڑا ہوا، آپ اپنی ذات کو دیکھیں، جتنا بھی مٹیریل نظر آ رہا ہے اس کی لمبائی چڑھائی موٹائی کے ساتھ اس کا وزن ضرور ہوگا، یعنی کہ حجم بھی ہے اور وزن بھی ہے۔ یہ کائنات کی ہر چیز کے ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں جس کی لمبائی چڑھائی موٹائی نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ یہ زمان خلا فاصلہ جو ہے اس کی کوئی لمبائی چڑھائی موٹائی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ڈائمنشن ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے۔ آپ اس کو سوائے خلا یا فاصلے کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے۔ چونکہ اس کی لمبائی چڑھائی موٹائی نہیں ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ نقطہ وجود میں کیسے آتا ہے۔ روحانیت سائنس یہ بتاتی ہے کہ زمان جب اپنے آپ کو جو ہے دباؤ ڈالتا ہے، دیکھیں زمان نے جو ہے کائنات کی ہر چیز کو اٹھایا ہوا ہے، سورج چاند ستارے یہ سارے خلا کے اندر جو ہے، اور زمان یا خلا نے ان کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے سے بڑے مٹیریل کی جو اکائی جو ہے اس کو جب ہم توڑتے ہیں تو ہم اس کو ایٹم کہہ دیتے ہیں نا۔ تو آپ دیکھیں جس طرح ایک نقطے کی ہم مادی دنیا کے اندر مثال دیتے ہیں کہ پین جو ہے جب کاغذ کے ساتھ جا کے ٹکراتا ہے تو ایک نقطہ بنتا ہے، تو اس نقطے کی تکرار جو ہے ہم اس کو الف کہہ دیتے ہیں، ایک کہہ دیتے ہیں، اور اس نقطے کی تکرار سے جو ہے باقی چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں، جیسے الف بے پے اے بی سی ڈی کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ نقطے سے تحریر یا شکلیں وجود میں آتی ہیں، بالکل اسی طرح ہی کائنات جو ہے، بالکل زمان جو ہے جب اس کو اپنے آپ کو دباؤ ڈالتا ہے تو اس دباؤ کے نتیجے میں جو پہلا مٹیریل وجود میں آتا ہے اس مٹیریل کو جو ہے سائنسی زبان میں، روحانی زبان کے اندر ہم اس کو نقطہ کہہ دیتے ہیں اور یا اس کو ایٹم کہہ دیتے ہیں۔ تو ایٹم کے ساتھ مل کے مالیکول بنتے ہیں، مالیکول مل کے جو ہے ایک مٹیریل کو وجود میں لے آتے ہیں۔ تو یہ مٹیریل جو ہمیں نظر آ رہا ہے اصل جو ہے اس کے پیچھے جو ہے بیسک بنیاد جو ہے وہ زمان ہے۔
زمان ہے اور زمان کو ہم نقطہ کہتے ہیں. تو اگر آپ نقطے کے اوپر، زمان کے اوپر، خلا کے اوپر جب غور و فکر کریں گے، آپ اس کے اوپر سرچ کریں گے، تو چونکہ سارا مٹیریل جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اس کا سارا کائنات کا سارا ریکارڈ جو ہے زمان کے اندر موجود ہے، تو وہ ریکارڈ جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ اس زمان سے مٹیریل اس طرح وجود میں آ رہا ہے. تو جب ہم زمان کے اوپر تفکر کریں گے تو وہاں پہ ہمیں پتہ لگا کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ لہروں کے اوپر ہے، اور لہر کی کوئی لمبائی چوڑائی موٹائی کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو لہٰذا جو ہے اس نقطے سے جو ہے ساری کائنات جو ہے وجود میں آتا ہے، جس کا ہم کہتے ہیں بھی کائنات ایک نقطہ ہے. تو جب ہم پوری کائنات کے اندر نقطے کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو اس نقطے کے اندر کائنات پھیلتی نظر آتی ہے. تو تصوف جو ہے مراقبے کے ذریعے، صلات کے ذریعے جو ہے جب کوئی آدمی غور و فکر کرتا ہے زمان کے اوپر جو ہے تو اس کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی آتی ہیں اور وہ کائنات کی حقیقت سے واقف بھی ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ عبدالوحید صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا پروگرام کر کے. اور یہ ناظرین بہت سارے ٹاپکس ہیں، ہم اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور بہت ساری نئی باتوں کے ساتھ جن کو جان کر آپ کو خود کے ساتھ دوستی کرنے کا جو ہے وہ ارادہ بنے گا آپ کا. اور جب آپ کی خود کے ساتھ دوستی ہو جائے گی تو آپ کی زندگی بھی بہت خوبصورت ہوگی. اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.